गुड इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ एज विद फरिया अजीज। 5 अगस्त में 20 दिन बाकी हैं और तहरीक इंसाफ की बानी पीटीआई की रिहाई की तहरीक ताहाल मुतहर्रिक ही नहीं हो सकी। पार्टी इख्तलाफात का शिकार है और पब्लिकली लड़ाइयाँ करी है। कारकुन नई तहरीक के सियाक व सबाक और मकासद से मुकम्मल तौर पर बेखबर हैं। अली अमीन गंडापुर ने तहरीक को 90 रोज़ का टाइम फ्रेम दिया, लेकिन पार्टी लीडरशिप ने इसको उनका ज़ाती ख्याल करार दिया। अब सवाल यह है कि तहरीक इंसाफ 26 नवंबर के डी चौक एहतजाज की नाकामी के बाद इस बार ऐसा क्या करने वाली है कि बानी रिहा हो सकेंगे। क्या एक बार फिर डी चौक का रुख किया जाएगा या फिर इस बार अलग हिकमत अमली से काम लिया जाएगा। हुकूमत ने वाज़ेह तनबीह कर दी है कि तहरीक इंसाफ को इस बार 26 नवंबर से भी ज़्यादा सख्त सलूक का सामना करना पड़ेगा। लेट्स वॉच दैट। जबकि अलीमा खान ने कारकुनान को कहा है कि हम सबको इस वक्त बानी तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा होना होगा क्योंकि वो बड़े मुश्किल हालात में खड़े हैं। उन्हें भी देखिए। कल पैगाम भेजा है, अपने ज़ाती जो इख्तलाफात हैं इनको ख़त्म करें और आप मिलकर तहरीक के ऊपर फोकस करें। हमारे लिए ये चीज़ें बेमानी हैं। हमारे लिए ये मसला है कि जो इमरान खान जिस हालत में है, बहुत मुश्किल हालत में, और मैं पार्टी को भी कहूँगी कि अगर जैसे सारे पाकिस्तान को और हमें इतनी तकलीफ है कि जो इमरान खान के साथ हो रहा है, आप भी उसके ऊपर आवाज़ उठाएं। इमरान खान को इतनी मुश्किल कैद में रखा हुआ है, ये टॉर्चर है। इमरान खान पहले कह चुके हैं कि मैं खड़ा रहूँगा, लेकिन अगर इमरान खान खड़े तो हम सबको के लिए खड़े होना चाहिए। हमारे केसेस की खैर है, लेकिन इमरान खान के लिए हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। हुकूमत ने बानी तहरीक इंसाफ को जेल में मिलने वाली मुश्किलात की तरदीद कर दी है। ये भी देखिए। LED दिया गया है, उनकी पसंदीदा अखबारात किताबें उनको मिलती हैं, बावर्ची अलहदा से उनके लिए खाना बनाता है, और 3 महीनों में इनकी 66 से ज्यादा मुलाकातें हो चुकी हैं और फिर ये रोज अदालत गए होते हैं, हमें मिलने नहीं दे रहे। मतलब मैंने तो उस दिन की गुजारिश की थी कि एक जलसे की कसर है। इमरान खान साहब का दायरा है, शौक पड़ा है जलसा करने का, तो वो उनका कोई अगर जो है वो शौक फिर जेल में कोई जलसा अरेंज करा देते हैं, कैदियों से खिताब कर लें, यही हाल हो जाता है फिर बंदे का। Sheikh Afzal Marwat, Faisal Chaudhary and Hafiz Hamdullah, very warm welcome to all of you gentlemen. I'll start with you Marwat साहब। आपने ऐलान किया है कि पीटीआई की एहतजाजी तहरीक का हिस्सा नहीं होंगे। वजह क्या थी? आपको ऑफिशियली कहना पड़ा? आपको लग रहा है इस एहतजाज की कामयाबी होने का कोई चांस नहीं है? आपको ये लग रहा है आपकी ज़रूरत नहीं है, या आपको लग रहा है इस एहतजाज की ज़रूरत नहीं है? जी बहुत शुक्रिया। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल क्लियर आ रही है। मैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से 1 फरवरी के महीने में बकौल इनके खान के कहने पे निकाला जी। एक बहुत बड़ा गुनाह या कसूर किया था मैंने, और न कि सिर्फ मैं बल्कि मेरे साथ जिस टीम ने काम किया 9 मई से लेकर 8 फरवरी तक, वो सारी टीम पूरे मुल्क में साइडलाइन हो चुकी है। और उसके चलते मुहर्रफ यही था कि पार्टी पे जो है इस तरह का काबिज हो जाए कि कोई जो है अख्तिलाफी आवाज़ न उठ सके। तो यूँ 3 दफ़ा निकाले जाने के बाद और बार बार दुकारे जाने के बाद ये किसी की गैरत या अहमियत दोबारा नहीं करेगी कि उनकी दर पे फिर खड़ा हो जाए। और मुझे इल्म था कि ये मेरे बगैर तहरीक नहीं चला सकते हैं। तो तहरीक चलाने के लिए जो लवाज़िमात हैं, जो किरदार प्रकार हैं, जिस चीज़ों की ज़रूरत है, जो स्ट्रेटजी है, जिन लोगों से राब्ते रवाबित पर थोड़ी सी आपकी आवाज़ ख़राब हो रही है, हम कोशिश करेंगे कि राब्ता ठीक हो एंड विल गेट बैक टू यू। हाफिज़ हम्दुल्ला साहब, पीटीआई जो बार बार एहतजाज की कॉल देती है, अभी तक कोई प्रेशर वो डाल नहीं सके हैं। इस दफ़ा तो बहुत पब्लिकली लड़ाइयाँ हो रही हैं पार्टी की आपस में। आप यही वजह है कि कोई अलायंस में नहीं गई है JUIF उनके साथ? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फरिया बीवी, एक तो पीटीआई एक अलग पार्टी है, जमीयत उलमा इस्लाम एक अलग पार्टी है। पीटीआई की स्ट्रेटजी क्या है एहतजाज की, उनकी हिकमत अमली क्या है, क्या करने जा रही है, ये उसकी पार्टी का फ़ैसला है। एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर उन्होंने फ़ैसला किया है 5 अगस्त की, तो यहाँ जो हम सुन रहे हैं तो 90 दिन की बात भी होती है। तो एक तरफ 5 अगस्त की बात जिसके लिए आपने फरमाया भी कि 20 दिन बाकी है, और ग़ालिबन पीटीआई के अंदर में से ये आवाज़ें उठ रही है कि 5 अगस्त 90 दिन फैसला किसने किया है, और बाज़ कहते हैं कि नहीं 90 दिन। अब उस एहतजाज 90 दिन के बाद एहतजाज है या 5 अगस्त को है, उस एहतजाज की शक्ल क्या होगी? ये कामयाब एहतजाज होगा या नाकाम होगा? मैं पार्टी के अंदर नहीं बोलता हूँ, लेकिन मीडिया में जो मैं सुन रहा हूँ, मीडिया में मैं देखता हूँ
کہ بنیادی جو کمزوری ہے، ایک تو احتجاج اور تحریک چلانا ہر پارٹی کا اپنا جمہوری سیاسی اور آئینی حق ہے، اور جو بھی کسی پارٹی کی احتجاج پر قدغن لگانے کی کوشش کرتا ہے، وہ حکومت ہو یا ریاست ہو یا کوئی انفرادی حیثیت میں، میرے خیال میں یہ نہ جمہوریت ہے، نہ سیاست ہے، نہ آئین کا تقاضا ہے، نہ قانون کا تقاضا ہے۔ ہر پارٹی کو اجازت ہے کہ وہ تحریک چلائے۔ جہاں تک ان کی تحریک کامیاب و ناکام ہونے کی وجہ ہے، اس کی تحریک کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہوگی کہ ان کی صفوں میں انتشار ہے، صفوں میں وحدت نہیں ہے۔ یعنی آپ خود دیکھیے کہ تاریخ پر ابھی تک اتفاق نہیں ہے، کوئی 90 دن کی بات کر رہا ہے، کوئی 5 اگست کی بات کر رہا ہے۔ تو جب یہ صورتحال ہو، گومگو کی صورتحال ہو، اور پارٹی گومگو کی کشمکش میں مبتلا ہو، اور اندر میں انتشار ہو پارٹی میں، میڈیا پر جو ہم دیکھ رہے ہیں، اس صورتحال میں پی ٹی آئی کے بارے میں نہیں کہتا، اگر جو اس صورتحال کی شکار ہو یا کوئی اور سیاسی پارٹی، وہ احتجاج نہ کر سکے گی۔ وہ پارٹی اگر کرے بھی، وہ احتجاج کامیاب نہیں ہوگی، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ اگر ایک سیاسی پارٹی جمہوری طریقے سے احتجاج کرنا چاہتی ہے تو اس کو اجازت بھی دینا چاہیے اور ان کا راستہ بھی نہیں روکنا چاہیے۔ تو لہٰذا احتجاج کامیاب یا ناکام، ایک پارٹی کے لیے، اپوزیشن کے لیے، ان کی صفوں میں وحدت اور اتفاق کی ضرورت ہے، یونٹی کی ضرورت ہے۔ دوسری بات یہ کہ حکومت اس احتجاج کے راستے میں رکاوٹ پیدا نہ کرے اور احتجاج میں وائلنس اور تشدد نہ ہو۔ رائٹ۔ فیصل چودھری صاحب، کل بانی پی ٹی آئی نے پیغام بھجوایا کہ آپس کے اختلافات کو ختم کیا جائے۔ آپ پہلے بھی بہت سارے پیغامات کا دیکھ چکے ہیں کہ کیا انجام ہوا۔ یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ اس بیان کی وجہ سے اب اختلافات ختم ہو جائیں گے یا کم ہو جائیں گے یا پبلک نہیں ہوں گے؟ فریہ، انہوں نے تو یہ بھی پیغام بھجوایا کہ میرے پیغامات کو ری ٹویٹ بھی کیا کریں۔ جی، اور آج میں پڑھا تھا کہ جو مین سٹریم لیڈرز ہیں انہوں نے یہ ٹویٹ کو ری ٹویٹ نہیں کیا ہے۔ تو پیغامات تو وہ دیتے ہیں، لیکن جو کل بدتمیزی کی گئی عالیہ حمزہ کے ساتھ پبلکلی سر عام، وہ اس پہ جو ہے ایکشن نہیں ہوگا۔ تو وہ کہتے ہیں نا کہ فش سٹارٹس راٹنگ فرام دا ہیڈ۔ تو اگر جو جنرل سیکرٹری ڈسپلن کا پابند نہیں ہوگا اور وہ ایسے ٹریٹ کرے گا باقیوں کو جیسے اس کے تنخواہ دار ہیں، تو پھر تو بات نہیں بنے گی۔ باقی جو حافظ حمداللہ صاحب نے بات کی ہے، سیاسی طور پہ ان باتوں سے جو کسی قسم کا آپ کہیں کہ اعتراض نہیں بنتا ہے، اس پہ اتفاق بنتا ہے۔ اتنا ڈیوائیڈڈ ہاؤس کس طرح کی تحریک چلائے گا؟ تحریک کے خد و خال کیا ہے؟ تحریک جو ہے وہ ہر شہر میں چلنی ہے تو اس کو لیڈ کون کرے گا؟ لیڈ کرے گا اگر شہر میں چلنی ہے تو تنظیم نے کرنی ہے۔ لیکن آپ لاہور گئے ہیں تو آپ نے تنظیم کو شمولیت کی دعوت نہیں دی ہے۔ If you allow me، آپ نے یہ بھی بتایا تھا کہ عالیہ حمزہ کو ہٹانے کا کہا گیا تھا لیکن خان صاحب نے انکار کر دیا، یہ صحیح بات ہے؟ جی بالکل، یہ پچھلے منگل کو، ایک تو یہ کل والا نا، اس سے پچھلے منگل کو یہ بات کی گئی عالیہ حمزہ کے خلاف۔ ایک یہی پنجاب سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ عالیہ حمزہ کی اپوائنٹمنٹ پہ بالکل خوش نہیں تھے، اور ایک پراپر دھڑا جو ہے وہ جو کہ کے پی میں پناہ گزین ہیں وہ بھی، اور کچھ یہاں پہ جو فیڈرل میں موجود ہیں وہ بھی، وہ عالیہ حمزہ سمیت تمام پرانے کارکنان کو جو ہے وہ برداشت کرنے کو تیار نہیں ہیں، اور وہ پارٹی کی کیسی ہے جو کہ کارکنان کو مسلسل، پرانے کارکنان کو ہٹا کے صرف نئے لوگوں کو لانا چاہتی ہے تاکہ ان کے مطیع رہیں۔ بٹ یہ صحیح کہ ایکچولی خان صاحب نے کہا کہ میں نے نہیں ہٹانا، یہ بات بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ اگر جی یہ سنا ان کو، انہوں نے کہا کہ عالیہ پہ ان کو بھرپور اعتماد ہے اور وہ جو ہیں وہ معاملات ٹھیک چلا رہی ہیں۔ یہ بات انہوں نے مروت صاحب کے لیے کیوں نہیں کی؟ مروت صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، پھر ان کے لیے کیوں نہیں کی ایسی بات خان صاحب نے؟ دیکھیے، میں تو مروت صاحب کو نکالے جانے کا مخالف ہمیشہ سے رہا ہوں، اور میں نے کہا بھی تھا کہ مروت صاحب جو ہیں، جیسے لوگ ہیں، وہ بڑے متحرک ہوتے ہیں، انہوں نے پارٹی کو متحرک کیا۔ باقی یہ معاملات چھوٹے موٹے ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ انسیکیورٹی بہت ہے۔ یہاں پہ ایسے لوگ لائے گئے ہیں جن کی بیکنگ
ایک پارٹی کی بھی ایک اشرافیہ ہوتی ہے جو کہ مروت صاحب جیسے لوگوں کو برداشت نہیں کرتی. مروت صاحب جو ہیں وہ کھلے ڈولے آدمی ہیں, ہمارے تو کیونکہ باہر کے کلیگ ہیں تو ہمارا تو ان سے درینہ تعلق ہے, اور بڑے انہوں نے پارٹی کو متحرک بھی کیا, دلیر بھی ہیں, جو اس میں معاملے بھی تھے. اور جو ڈسپلن کے نام کے اوپر ایک جیسے کلاس کا کوئی ماسٹر لگ جاتا ہے یا کوئی ڈی سی تو نہیں ہوتا, تنخواہ دار تو ہوتے کوئی نہیں ہے, سارے رضاکارات ہوتے ہیں. تو یہ توقع کرنا کہ ہر کوئی جو ہے یہ کوئی ایسا تو نہیں چلتا. پارٹیاں جمہوری پارٹیاں ہوتی ہیں, اس میں ہر کسی کی رائے ہوتی ہے, سب کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. تو میں اور یہ جو مروت صاحب کے خلاف جو ہے یہ باقاعدہ عمران خان صاحب کو 4-5-6 مہینے فیڈ کیا جاتا رہا. میں اس کا گواہ ہوں. وہ غلط صحیح باتیں جو ہیں وہ ساری فیڈ کی گئیں مختلف جگہوں سے, اور پھر جو ہے ان کو ظاہر وہ تو جیل میں ہینڈی کیپ ہیں, ان کو تو جو اطلاع ملے گی پھر اس کے مطابق ہی کام کریں گے. چلیں آج گواہی مل گئی ہے, کمزور ہوئی. ٹھیک ہے, یہ اس پہ ہم ڈیٹیل میں پوچھ لیں گے کسی نے. میں آپ کو بتاؤں اس سے پارٹی کمزور ہوتی ہے. دیکھیں اگر آپ فریہ کھڑے ہو کے پارٹی میں سے یا فیملی میں سے کوئی کہہ دے کہ فلاں جو ہے وہ کمپرومائز ہے, بھائی کمپرومائز میں نے تو پہلے کہا ہے کہ میرے گھر میں کون سی ٹرافی ہے, علی امین کے گھر میں, گوہر کے یا شیخ افضل مروت کے گھر میں جو کسی نے انعام دیا آپ جا کے لے لیں. لیکن اس سے کیا ہوا ہے, اس سے یہ ہوا کہ پارٹی کمزور ہو گئی ہے, اور اس کا نقصان سراسر عمران خان صاحب کی ذات ہوا بھی ہے, ہو بھی رہا ہے, اور آگے بھی ہوگا. رائٹ. شیخ افضل مروت صاحب, آپ کو پارٹی سے نکالا گیا, ابھی کہہ رہے ہیں فیصل چودھری صاحب کے وہ گواہ ہیں کہ کس طریقے سے آپ کے خلاف محاذ بنایا. عالیہ حمزہ صاحبہ بھی پبلکلی تنقید ہوئی, عالیہ حمزہ صاحبہ نے بھی پبلکلی تنقید کی. بیرسٹر سیف جنید اکبر پر تنقید کرتے ہیں, ان کو چھوڑنے کا کہتے ہیں. یہ جو پبلکلی تنقید ہوتی ہے پی ٹی آئی میں, آپ بھی یہی کرتے تھے, یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اسی تو آپ کی اس الزام کو میں رد کرتا ہوں کہ میں کرتا تھا. میں نے ہمیشہ آپ پر ہوتی تھی میں نے ہمیشہ تنقید کرنے والی کو بات کیا ہے. یہ میرا بنیادی حق ہے کہ کوئی مجھ الزام لگائی جائے, تنقید کرے, چاہے کوئی کیوں نہ ہو, چاہے علی خان ہو, چاہے سلمان اکرم راجہ ہو, رؤف حسن ہو. میں نے سب کو جواب دیا, اور یہ ہوتا ہی نہیں سکتا کہ میں وکیل ہوں دوسرے کو ڈیفینڈ کرتا ہوں تو اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کروں گا. آئندہ کے لیے بھی کوئی مجھ پہ تنقید کرے گا تو ٹکا کے جواب دوں گا. یہ میری سرشت ہے, جو میری عادت. دوسری جو جہاں تک نکالے جانے کا تعلق ہے, کون سے میرے سر کے سرخاب کے پاس پارٹی نے رکھے تھے, مارکائی پارٹی کے لیے جیلوں میں گیا, الیکشن کے لیے ڈسکوالیفائی ہوا, فارم 47 کے نتیجے میرا چینج کرنے کے لیے کوشش کی گئی, سب کچھ میرے ساتھ گھر گرایا گیا, اور مجھے پارٹی نے کیا سیلا دیا. اوپر سے یہ جتاتے بھی ہیں کہ کس کے ناطے اور کون سے مطلب رائٹ ہے کہ جی آپ اوپر سے جو ہے جتائیں بھی. میرا کیا نقصان کیا, اپنے شیروں پہ کلاڑی ماری. آج یہ تحریک کی بات کر رہے ہیں, میرے نکالے جانے سے برکر کو مایوسی ہوئی ہے, اور تحریک کس طرح پھیلائی جاتی ہے, لوگوں کو کس طرح موبلائز. جی آواز انفارچونیٹلی بار بار مروت صاحب آپ کی خراب جی انفارچونیٹلی بار بار آواز کرتی ہے. ہم کوشش کریں گے کہ اس کو بھی ٹھیک کریں. ہمارے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے حافظ حمداللہ صاحب, انہوں نے سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے, ذرا دیکھیے. ہم ڈیٹیل پوچھتے ہیں رائٹ آفٹر بریک. اینڈ ویلکم بیک. حافظ حمداللہ صاحب, آپ نے کہا سینٹ الیکشن میں کروڑوں کی بولی لگنا شروع ہو چکی ہے, اور ایک ایم پی کی قیمت 22 کروڑ روپے لگ رہی ہے. یہ صرف پی ٹی آئی کے لیے ہے یا تمام جماعتیں ایسے ہی کر رہی ہیں؟ دیکھیے فریہ, اس کو اگر آپ ماضی کی زاویے میں دیکھیں, کیا ماضی میں خیبر پختونخوا میں سینٹ الیکشن میں پیسے کا استعمال نہیں ہوا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا, ویڈیوز بھی موجود ہے, آپ اپنے ریسرچر کو ہدایت جاری کریں. جی بالکل موجود ہے. کہ آپ ویڈیوز نکالیں, باقاعدہ ٹیبل پر پیسے پڑھیں, کس کی آفس میں پڑھیں, اور کون کون ہے, اور حکومت اس وقت کس کی تھی خیبر پختونخوا میں. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ پیسوں کا استعمال ہوا اور پھر میڈیا پہ چرچا ہوا, پھر اس کی جو مرکزی قیادت ہے انہوں نے 18 سے 20 لوگوں کا ان کی رکنیت معطل کیا, اور پارٹی سے ان کا اخراج ہوا. تو اسی بنیاد پر کہ پیسوں کا استعمال ہوتا ہے. میں ایک اور صادق سنجرانی اور میر اصل بزن جو مرحوم کا جو الیکشن تھا سینٹ میں چیئرمین شپ پر, تو جب سینٹ کے اپوزیشن کی تعداد ٹریجری بینچوں سے زیادہ تھی,
تو جب چیئرمین نے کہا کہ جو حسن بزنجو کو ووٹ دینا چاہتے ہیں وہ اپنے سیٹ پر کھڑے ہو جائیں، وہ اپنے نشستوں پہ کھڑے ہو گئے. 65 لوگ تھے یا 64 تھے یا 63 تھے. ٹریجری کے مطلب 40 اور 50 کے درمیان تھے، 45 تھے، 48 تھے. لیکن جب پرچی نکلی تو پرچی میں جو 65 تھے وہ 45 نکلے، جو 45 تھے وہ 65 نکلے. تو یہ کیوں؟ 2 چیزیں استعمال ہوتی ہے ہمیشہ پاکستان کی سیاست میں. کبھی کبھار پیسے کا استعمال ہوتا ہے، تو لہٰذا سینٹ کے الیکشن میں دندہ بھی ہے. تو اس لیے میں نے اس ماضی کے تناظر میں کہا. ابھی جب پشاور میں گیا 2 دن پہلے، سیاسی لوگ تھے جو سیاسی حلقوں سے ان کا تعلق تھا. مجھے کہا گیا کہ حافظ صاحب یہاں ایک MPA کی قیمت 22 کروڑ ہے. اب یہ حقیقت ہے یا نہیں ہے، یہ سچ ہے جھوٹ ہے کیا ہے، لیکن اگر اسی بات کو آپ کے ماضی میں اس کو دیکھیں، ماضی کے تناظر میں، ماضی میں تو یہی ہوا ہے، خیبر پختونخوا میں بھی ہوا ہے اور بلوچستان میں بھی ہوا ہے. اس لیے جمعیت علماء اسلام کی کوشش یہ ہے، ابھی جمعیت علماء اسلام کی کوشش یہ ہے کہ ہم خیبر پختونخوا میں 11 سینیٹرز کا انتخاب ہوتا ہے بلا مقابلہ ہو. ہم PTI کو بھی کہتے ہیں کہ آئیے سینیٹرز کا انتخاب کرے اور بلا مقابلہ کرے. ہم یہ چاہتے ہیں. حالانکہ اپوزیشن جماعتیں انشاءاللہ مجھے امید ہے، پورا یقین ہے کہ آگے جا کے یہ سب متفق ہوں گے. یہ 4 منتخب کر سکتے ہیں یا 5 سینیٹر منتخب کر سکتے ہیں، وہ کریں گے. لیکن اگر نون لیگ کا پیپلز پارٹی میں الیکشن کے حوالے سے اتفاق ابھی نہیں ہوا، یا اسی بات پہ ہوا ہے کہ آپ بلا مقابلہ کریں؟ نہیں، بلا مقابلہ رانا ثناء اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ ایک اتفاق ہو گیا. ہمارا یہ تو اپوزیشن جماعتوں کے درمیان کافی حد تک اتفاق ہوا ہے اور انشاءاللہ ہو جائے گا اس بات پہ کہ آپ کہ ہم اپوزیشن آپس میں متفق ہوں گے. ٹھیک ہے. اپوزیشن کتنے سینیٹر منتخب کر سکتے ہیں؟ مثلا 5 ہو سکتے ہیں. 5 وہ آپ کے امیدوار کو سپورٹ کریں گے، آپ ہم اس کی امیدوار کو کریں گے. یہ ہمیں سینٹ کا الگ حساب و کتاب ہے. ٹھیک ہے. اور جہاں تک ہم PTI کو بھی کہتے ہیں کہ آئیے ہم ہارس ٹریڈنگ کا راستہ روکیں، ویری انٹرسٹنگ، پیسے کا راستہ روکیں. ٹھیک ہے. سیاست کو اور جمہوریت کو بدنامی سے ہم محفوظ رکھیں. رائٹ. سو یہ اگر ہم اس پہ کنفرم کر لیں، فیصل چودھری صاحب آپ کو یہ سجیشن کیسی لگ رہی ہے؟ یہ اس میں PTI کو سپورٹ کرنا چاہیے سب کو؟ آئی تھنک کل تک ہو جائیں گے بلا مقابلہ سارے سینیٹرز. اوکے. اس پہ کوئی ڈیسیجن ہو گیا ہے، کوئی بات چیت ہو گئی ہے؟ میری انفارمیشن کے مطابق یہ معاملات طے پا گئے اور جو حکومت کے 6 اور 5 اپوزیشن کے ہیں شاید یہ بلا مقابلہ ہو جائیں گے. رائٹ. سو جو بات یہ کی گئی کہ سینٹ کے امیدوار کے لیے پیسے دیے جا رہے ہیں، یہ بات حافظ حمداللہ صاحب نے بھی کی، شیخ افضل مروت صاحب ابھی موجود تھے، دوبارہ ان کو رابطہ کہتے ہیں، انہوں نے بھی کی یہ، اور اس سے پہلے PTI کرتی رہی ہے، خان صاحب کرتے رہے. سو اس دفعہ بھی یہی ہو رہا ہے یا ہوا ہے؟ دیکھیے ہمارے تو سینیٹرز جو ہیں وہ خریدے گئے، ان کے خلاف ایک مقدمہ پینڈنگ پڑا ہوا ہے، ابھی تک پینڈنگ پڑا ہوا ہے. الیکشن کمیشن اس کو پرسیو نہیں کرتا. 16 بندے جو ہیں وہ پچھلے سینٹ کے 2018 کے بعد جو الیکشن ہوئے اس میں نکالے گئے 16 MP، اور واحد PTI وہ پارٹی ہے جنہوں نے رشوت لینے کے اوپر اپنے MPs سسپینڈ کیے. باقی تو کوئی سیاسی پارٹی جو ہے وہ اس میں نہیں ہے. 26 آئینی ترمیم تھی اس کے دوران کیا ہوا؟ تو پاکستان کی سیاست میں یہ گندا کھیل جو ہے یہ نیا نہیں ہے اور یہ رکتا بھی نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے جو چیز نہیں رکوائی جاتی، جس کے پیچھے کچھ طاقتور عنصر ہوتا ہے، حکومتیں ہوتی ہیں، وہ نہیں کرنے دیتے. اور پاکستان میں جو ہے اس کو تو سب سے زیادہ PDM کی اب کہ جب PDM بنایا تو سندھ ہاؤس میں کیا ہوا دیکھیں نا، وہاں پہ بھی تو سارے خریدے گئے. تو یہ کی جو خرید و فروخت ہے، یہ اگر پولیٹیکل پارٹیز جو ہے نہ کریں تو کچھ بھی نہیں ہوگا. اس وقت بھی آپ کو پتہ ہے PTI کے 20 بندے 24 توڑے گئے، توڑ کے جو ہے وہ ایک جو ہے تحریک عدم اعتماد لائی گئی اور یہ سارا معاملہ کیا گیا. تو یہ سلسلہ پاکستان میں کوئی نیا تو نہیں ہے، اب اس کی اینڈنگ کیسے ہونی ہے وہ ایک ڈیفرنٹ بات ہے. ٹھیک ہے. حافظ عبداللہ صاحب، اپوزیشن اتحاد کے چانسز موجود ہیں کہ بس اب ختم؟ دیکھیے مجھے پورا یقین ہے کہ اپوزیشن KP میں سینٹ الیکشن کے بارے میں آپ پوچھ رہی ہیں؟ میں تو آپ سے اب نارمل الیکشن کے بارے میں پوچھی ہوں، نیشنل اسمبلی کے حوالے سے. وہاں پہ تو آپ نے حکومتی جو حکومت میں ان کے ساتھ سینٹ الیکشن میں تو ہو سکتا ہے، یقین ہے مجھے کہ اپوزیشن کی JUI، PP، PMLN، ANP اور تحریک انصاف پارلیمنٹرین
ये हो सकता है कि ये मुत्तहिदा अपोजिशन की सूरत में सीनेट इलेक्शन ये पार्टियां लड़ सकती है। ठीक है, हाँ, ये हम कहते हैं कि पीटीआई भी आगे कि हम इत्तेहाद से ये सब कुछ करें कि हार्स ट्रेडिंग और पैसे का रास्ता हम रोक सके। आपकी जितना हुजम है उसी हुजम के मुताबिक आपके कितने सेनेटर होंगे हम सपोर्ट करेंगे, और अपोजिशन की कितनी असम्बली अराकीन है उसके कितने सेनेटर मुंतखब हो सकते हैं उसमें आप हमें सपोर्ट करें और अपोजिशन भी एक दूसरे जमातों को सपोर्ट करे। इसमें हार्स ट्रेडिंग और पैसे का ये सिलसिला और रास्ता बंद हो जाएगा। जहाँ तक असम्बली से बाहर आप अपोजिशन इत्तेहाद की बात करते हैं वो तो मैंने आपको कह दिया है, पहले भी मैं कह चुका हूँ बार बार कि जमीयत उलमा इस्लाम का फ़िलहाल फैसला ये है कि हम ना हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा बनेंगे जो हुकूमत में पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, MQM वगैरह, और ना हम अपोजिशन इत्तेहाद का हिस्सा बनेंगे जो तारीख़ तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान है। वजह क्या है, क्यों आपको उस पर क्या उसमें ये है बुनियादी तौर पर कि हम इंतहाई करीब आ गए एक दूसरे के, हो सकता है इत्तेहाद भी मुमकिन हो, लेकिन इसमें 2-3 चीज़ें थी। एक चीज़ तो ये थी कि पार्टी में जो असल क़यादत है PTI की वो जेल में, ठीक, जो बाहर है उसमें अथॉरिटी मालूम नहीं है, राइट, किसकी बात फाइनल है, ठीक है, एक बात करते थे दूसरा कोई बहुत और बात करता था, तो ये अथॉरिटी मालूम नहीं थी। दूसरी बात ये थी कि हमारे और इनके दरमियान जो TOR पर बात होनी थी वो तातुल का शिकार हुआ, वो हमारी वजह से तातुल का शिकार नहीं हुआ, PTI की तरफ से तातुल का शिकार हुआ। हालांकि हम पर दबाव भी था वर्करों का कि आप लोग PTI के साथ क्यों इत्तेहाद करने जा रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी हमने कहा कि अगर हम हुकूमत को टफ टाइम देंगे, वाकई हम अपोजिशन करेंगे या हुकूमत के सहूलतकारों को टफ टाइम देंगे, जमहूरियत की बहाली और आइन की बालादस्ती के लिए काम करेंगे, फिर मुत्तहिदा अपोजिशन पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट से बाहर होना ज़रूरी है, लेकिन नहीं हुआ। इस दौरानिए में बार बार PTI के सफ़ों से हम पर तनकीद हुआ है, मौलाना पर तनकीद हुआ है, उसको उस इत्तेहाद को, उस मस्बत माहौल को JA और PTI के दरमियान सबूताज करने की कोशिश की गई अपने सफ़ों में से, बिलखुसूस वहाँ से PTI की तरफ से, जैसे अलीमन गंडापुर साहब ने बयान जारी किए, पहले भी वो करते थे। इस वजह से चौथी बात यह है कि हमारी पार्टी ने उस माहौल में फैसला किया कि फिलहाल हम ना हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा बनेंगे ना अपोजिशन इत्तेहाद का हिस्सा। राइट, सो we'll take a break. Thank you gentlemen for being on the program. We'll take a break and we will be right back. एंड वेलकम बैक। मुल्क में जो सियासी जमातें मौजूद हैं उनमें अब एक और जमात का इजाफा हो गया है। इस नई जमात का नाम पाकिस्तान रिपब्लिक पार्टी है और इसकी सरबराह रेहाम खान है। रेहाम खान जानी पहचानी शख्सियत हैं, वो जर्नलिस्ट भी हैं, उनको दीगर और सोशल एक्टिविस्ट भी आप कह सकते हैं, या सोशल मीडिया पे उनकी प्रेजेंस भी है। क्या कहा उन्होंने जब इस पार्टी का इनॉग्रेट किया, लेट्स वॉच दैट। पाकिस्तान रिपब्लिक पार्टी जो कि रिपब्लिक की बात करेगी, जिसमें मॉब बिहेवियर की गुंजाइश नहीं होगी। हमने बहुत बारीकी में कुछ बातों पे काम किया है और आज आगाज इसलिए किया है क्योंकि ये कोई तखरीबकारी का मकसद नहीं रखती है पार्टी। हमारे मसले ये हैं कि हमारे बच्चों को पाकिस्तान में रोजगार मिले। हमारे मसले ये हैं कि हमारी खवातीन की नुमाइंदगी हो, हमारी खवातीन को उनकी कल्चरल सेंसिटिविटीज को मद्देनजर रखते हुए वर्क फ्रॉम होम की सहूलत हम नहीं देंगे तो कौन देगा। रेहाम खान हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच रेहाम फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। आपने पाकिस्तान रिपब्लिक पार्टी का नाम से अपनी नई सियासी जमात का ऐलान किया है। सो ये आपने एक्चुअली दिस इज़ व्हाट यू वांटेड टू डू, या आपको लग रहा है कि अब बहुत ज़रूरत है कि मैं एक पार्टी बनाऊं, या ये बचपन की ख्वाहिश थी? नहीं, बचपन की तो ख्वाहिश बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन ये है कि मैंने तहिया किया है कि ये मेरा पर्पस है लाइफ में कि जो लोग नहीं वो प्रिविलेज या वो बैकिंग रखते कि वो आला ओहदों पे पहुंच सकें या ऐवानों में बैठ सकें, उनको सपोर्ट किया जाए। और ये बहुत एक डिटर्मिनेशन है, एक बड़ी स्ट्रॉन्ग इसमें पर्पस है, और पर्पस वो कोई वैनिटी प्रोजेक्ट नहीं है, कोई सेल्फ एम्बिशन नहीं है। दिस इज़ जेन्युइनली रूटेड इन द फैक्ट दैट आई थिंक कि जो सियासी पार्टीज़ का मकसद होता है यानी नुमाइंदगी करना, वो नुमाइंदगी ऐवानों में हमारे पाकिस्तानी अवाम की नहीं हो रही। और वो उसकी बेसिक वजह यह है कि हमारे वो लोग जो कि पार्लियामेंट में बैठे होते हैं वो हमारी
عوام سے میچ نہیں کرتے. یعنی وہ لوگ جو کہ ہمارے لیے کسانوں کے پالیسیز بنا رہے ہیں وہ وڈیرے ہوتے ہیں. کلیئر کانفلکٹ آف انٹرسٹ دکھائی دیتا ہے. جو ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے وہ لیوڈ ان ایکسپیرینس ہی نہیں ہے ان کا جو کہ عام پاکستانی عوام کا ہے. وہ کیو میں کھڑے ہو کے بلز نہیں پے کرتے, وہ یہ نہیں سوچتے ہر مہینے کہ بجلی کا بل کیسے پے کریں گے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ پچھلے 3 ہفتوں میں 3 بار آپ میرا خیال ہے کہ پرائس ہائیک ہم نے دیکھی ہے, پیٹرول کی پرائسز میں, ڈیزل کی پرائسز میں. اور اتنی عجیب بات ہے کہ IMF جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی بھی پاکستان کی کسی فیور میں نہیں ہے, ان کو بھی اعتراض ہے کہ آپ کس طرح سے شوگر کے اوپر جو آپ نے ایکسپورٹ کے وقت پرائسز کس طرح سے گرائیں, وہ یہ کنسرنز ریز کر رہے ہیں. لیکن ہمارے جو اقتدار میں سو کالڈ اقتدار میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کوئی احساس ہی نہیں ہے کہ وہ کس طریقے سے حق مار رہے ہیں. اینڈ آئی تھنک دے آر جسٹ ناٹ right for this job. I think that they failed their voters, they failed their constituency. تو میں یہ ایک بہت سوچ سمجھ کے, بہت زیادہ فوکس کے ساتھ, بہت زیادہ پرپس کے ساتھ یہ پارٹی اناؤنس کر چکی ہوں. اور مقصد اس کا یہی ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ جو میں ایک دفعہ تہیہ کر لیتی ہوں, I make sure that it happens. رائٹ. ابھی آپ نے جو بات کی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. جو لوگ پارلیمان میں پہنچ جاتے ہیں یا وہ صحیح نمائندگی نہیں کرتے لوگوں کی. بٹ پاکستان کا ایک بہت بڑا ایشو ہے, اور یہ صرف پچھلے الیکشن کا نہیں ہے, اس سے پچھلے الیکشن میں بھی تھا. موسٹ پرابلی 2013 فیئرلی, جو کہ سپریم کورٹ نے بھی کہہ دیا کہ بہتر ہی الیکشن تھے, لیکن اس کے علاوہ ہر الیکشن کنٹروورشل رہا ہے. لوگوں کو تو اعتراض یہ ہے کہ وہ جس کو چنتے ہیں وہ ان کا نمائندہ ہی نہیں ہوتا. یہ تو پھر کس طریقے سے آپ ریپرزنٹیشن ٹھیک کریں گی کنسیڈرنگ یہ ایشوز ہیں پاکستان کے؟ دیکھیں, اس سے بھی زیادہ آئی تھنک میجر ایشو ہے. میں جب بار بار یہ بات کہتی ہوں تو شاید لوگوں کو بڑا سمپلسٹک یہ نیریٹو لگے, لیکن موسٹ پرابلمز آر ویری ایزی ٹو ریزالو. ان کا سلوشن بھی بڑا سمپل ہوتا ہے. اس سے پہلے کہ ہم پری پول انجینئرنگ کی بات کریں جو کہ 2013 میں بھی تھی, چونکہ میرے آنکھوں دیکھا حال ہے. 2018 تو آف کورس ہائیبرڈ نظام کی بنیاد رکھی گئی, بٹ دی ایشوز آر مچ بگر دین دیٹ. دا فیکٹ کہ آپ جن لوگوں کو سلیکٹ کرتے ہیں, میں عام عوام کی بات کر رہی ہوں, حلقوں کی بات کر رہی ہوں, کہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا ریپرزینٹیٹیو ہے وہ ہماری حقیقت سے میچ نہیں کرتا. فار ایگزامپل, ہماری مڈل کلاس کی کوئی ریپرزنٹیشن نہیں ہے. اگر مجھ جیسے لوگوں نے, اوورسیز پاکستانیز نے یہ سوچا کہ ایک جماعت آئی ہے جو کہ مڈل کلاس کی ریپرزنٹیشن کرے گی, تو انہوں نے دے فیل ٹو ڈو سو. ابھی میں پاکستان میں یہ دیکھتی ہوں کہ جو آپ کے محلے میں رہتا ہے, جو آپ کے حلقے میں رہتا ہے, جو آپ کی طرح کا ہوتا ہے, اس کو آپ کے حلقے میں بھی انتخاب نہیں کیا جاتا. اور یہ غلط بات ہے. بات یہ ہے کہ ہمیں ان لوگوں کا انتخاب کرنا چاہیے ہماری نمائندگی کرنے کے لیے جو کہ ہمارے حلقے میں, ہمارے محلے میں رہتے ہوں, اور الیکٹ ہونے کے بعد یا سلیکٹ بھی ہونے کے بعد اس حلقے میں رہیں. ان کی مین ریزیڈنس وہ ہونی چاہیے. اگر وہ وہاں رہتے ہی نہیں ہیں, اگر کوئی جا ہی نہیں رہا اپنے حلقے میں, تو اس کو کیا پرواہ ہوگی کہ وہاں پہ انلیگل مائننگ ہو رہی ہے, یا وہاں پہ سڑک نہیں, یا وہاں پہ گٹرز چوکڈ ہیں, یا وہاں پہ پینے کا پانی نہیں ہے. سو یہ ایک نیا کانسیپٹ میں چاہتی ہوں کہ اس کے بارے میں سوچا جائے. اور جو اوور ویلمنگ رسپانس آیا ہے وہ ہمارے جو ینگر جنریشن ہے, یہ جو فریش بلڈ ہے, وہ میری بات سمجھ رہی ہے کہ وہ یہ بات سمجھ رہے ہیں کہ جو ایوان کے لیے سلیکٹ کیا جاتا ہے, کامیاب ہو یا نہ ہو, وہ ہی میچ نہیں کرتا. گورنمنٹ اسکول ٹیچر کی نمائندگی نہیں ہوتی, کسان کی نمائندگی نہیں ہوتی. آپ دیکھیں کہ جو کاروباری طبقہ ہے, جو دکاندار ہے, اس کی بھی نمائندگی نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ پھر آپ کو کٹ پتلیاں ملتی ہیں. وہ لوگ ملتے ہیں کہ جو کہ کمپیٹیٹیو ایریاز میں خود وہ جاب کے لیے کوالیفائی نہیں کر سکتے, تو وہ جو بالکل ریجیکٹ ہوتا ہے وہ جا کے پارلیمنٹ میں بیٹھتا ہے. اینڈ آف کورس
چونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ میری کوئی کمپٹنسی نہیں ہے, ابلٹی نہیں ہے, تو وہ یس سر کرتا ہے. اور دس از اے میجر فلا. اینڈ آف کورس وٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ از ناٹ اباؤٹ جی نیکسٹ الیکشنز تک کچھ ہو جائے یا 1.5 سال میں کچھ ہو جائے. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ اے لانگ جرنی. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ کمپلیٹلی فلپنگ دا نیریٹو. میں بار بار یہ بات کر رہی ہوں کہ میں ان 90 دن کی صفائی مہم والی باتیں ہی نہیں کرنا چاہ رہی. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ اے پریکٹیکل اپروچ فار دا نیکسٹ 20, 30, 50 ایئرس. میں نہیں چاہتی کہ اگلے 50 سال کے بعد یہ بچے جو آج 30 سال کے ہیں وہ بھی انہی کی طرح رو رہے ہوں جیسے ان کے والدین اب رو رہے ہیں کہ ہمیں سبز باغ دکھائے گئے. We have to maintain our sovereignty. آپ کی پارٹی میں الیکٹیبلز کو ویلکم نہیں کریں گی, آپ بالکل نیو فیسز لے کر آئیں گی. ایک اور پارٹی ابھی بنی ہے, آپ کو پتا ہوگا, شاید خاقان عباسی, مفتیٰ اسماعیل صاحب, انہوں نے بھی کوشش کی ہے, مور اور لیس وہ بھی مڈل کلاس کی ہی بات کر رہے ہیں. آپ نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ maybe you could join them or any other party? Why did you think, I'm not saying کہ you shouldn't have, but آپ نے کیونکہ ایک الگ پارٹی بنائی ہے تو کیا فرق کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ تبدیلی کے نام پہ کافی پچھلا ڈیکیڈ گزرا ہے پاکستان میں, سو آپ کیا تبدیل کرنا چاہ رہی ہیں اپارٹ فرام دا فیکٹ کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ میں ڈفرینٹ قسم کے لوگ لے کر آؤں گی؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی ایگزسٹنگ پولیٹیکل پارٹی کو میں نے جوائن نہیں کیا تو اس کا سمپل آنسر یہ ہے کہ میری حقیقت اور ان کی حقیقت میچ نہیں کرتی. تو بات یہ ہے کہ اگر آپ مڈل کلاس کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ کو بھی مڈل کلاس ہونا چاہیے. سو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو پرسنلی اٹیک اینی ون, بٹ آئی جسٹ تھنک کہ عوام کی جب کوئی بات کرے تو اس کو بھی تو عوامی ہونا چاہیے. اینڈ آئی وش آل ادر پارٹیز, آئی تھنک اٹس گڈ ٹو ہیو ادر پولیٹیکل پارٹیز اینڈ گڈ لک ٹو دیم. ان کی اپنی ایک سوچ ہوگی, ان کی اپنی اچھی سوچ بھی ہوگی. مجھے صرف کچھ چیزوں سے اختلاف ہے, اور وہ اس بات سے اختلاف ہے کہ میری جو ریالٹی ہے وہ یہ ہے کہ میں ایک نوکری پیشہ سیلف میڈ خاتون ہوں, اور مجھے لگتا تھا کہ میرے سے بھی کسی اور پولیٹیکل پارٹی کی جو ہم آہنگی ہے یا سوچ میں کوئی ریزمبلنس نہیں نظر آتی تھی, کوئی سملیرٹی نہیں نظر آتی تھی. اینڈ آئی تھنک کہ اگر میں یہ سوچ رہی ہوں تو آپ سوچیں کہ 24 کروڑ عوام جن کی حقیقت مجھ سے بھی مختلف ہے, لیکن آف کورس وی آر ورکنگ towards a middle class upward mobility. That is what I want, because میں ان لوگوں میں سے ہوں جو کہ نوکری پیشہ ہے, جو کہ اپنے بلز خود پے کرتی ہے یا کرتا ہے, جو کہ concerned ہے about merit. And I think کہ other parties have a very different journey. ان کے پچھلے 10-20 سال آپ دیکھیں تو میں یہ پارٹی کسی سے خفا ہو کے نہیں بنا رہی کہ جی انہوں نے مجھے پرائم منسٹر نہیں بنایا یا انہوں نے مجھے منسٹری نہیں دی. میں کسی کو اٹیک کرنے کے لیے نہیں بنا رہی, میں کسی سے کلیش کرنے کے لیے نہیں بنا رہی, کسی کی پاپولیرٹی کو ڈاؤن کرنے کے لیے یا ڈائلیوٹ کرنے کے لیے نہیں بنا رہی. میرا مقصد, میری ڈائریکشن کمپلیٹلی مختلف ہے, میرا اوریجن مختلف ہے, میرا انسیپشن اس پارٹی کا مختلف ہے. تو آئی تھنک کہ ہم چونکہ عادت ہو گئی ہے ہمیں کہ وہاں سے پارٹی بن کے آئے یا کہیں اور پارٹی سے بریک اوے ہو. سو دس از ویری امپورٹنٹ فار می کہ ایٹ لیسٹ ہمارے فاؤنڈنگ ممبرز میں مینیفیسٹو میں جو کنٹریبیوٹ کریں وہ یہ اولڈ بوائز نیٹ ورک نہ ہو, یہ ایک نئی سوچ ہو جس کی ایک ووک سوچ ہے. ضروری نہیں ہے کہ وہ 30 سال کا نوجوان مرد یا عورت ہو سکتا ہے کہ کوئی 40 سال کا شخص اور اس کی جو سوچ ہے وہ اڈیپٹ ہو گئی ہے اور وہ چینجنگ ورلڈ کے ساتھ کچھ فریش کرنا چاہتا ہے. لیکن یہ جیڈڈ پولیٹیشنز ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ ان کی باتیں ہی نیگیٹیوٹی سے شروع ہوتی ہیں. میں کسی کی بات سن رہی تھی اینڈ ہی از ریلیٹیولی ینگ اینڈ آئی فیلٹ سوری فار ہم کہ اگر آپ کو اپنے ہی پہ کنوکشن نہیں ہے, لیڈر ہیز ٹو بی کانفیڈنٹ, لیڈر ہیز ٹو بی آپٹمسٹک. اگر میں یہ بات بیٹھ کے کرنے شروع ہو جاؤں کہ جی اس ملک میں تو کچھ نہیں ہو سکتا, اس ملک میں تو صرف ہائبرڈ نظام ہی آئے گا, اس ملک میں تو صرف یہی ہوگا وہ ہوگا, واٹ کائنڈ آف لیڈرشپ از دیٹ؟ یو ہیو ٹو ہائبرڈ نظام کے خلاف بلیو ان یور سیلف. آر یو اگینسٹ دی ہائبرڈ سسٹم؟ کیونکہ بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ پاکستان کی جو ریالٹیز ہیں اس کے اندر ہائبرڈ سسٹم ایک بہتر طریقہ ہے نظام کو سسٹین کرنے کا. نہیں دیکھیں, ہائبرڈ جو سسٹم ہے نا, یہ تو دیکھیں, یہ تو آئی ڈونٹ نو وائی پیپل آر ایکسیپٹنگ دس. جب 2018 میں ہائبرڈ
سسٹم کو اپنایا گیا, سب کو سکھایا گیا. This is not a workable approach, because آپ کو یہ ضرور ماننا چاہیے کہ ڈیپ اسٹیٹ کے کچھ انٹرسٹ ہوتے ہیں, یعنی کہ آپ کو اینٹی اسٹیٹ, ظاہر ہے کوئی بھی پارٹی جو اینٹی اسٹیٹ ہوگی, جو اینٹی نیوکلیئر ویپن ہوگی, جو کہ اور لوگوں کی طرف رجوع کرے گی کہ آئیں ہمیں بچائیں, obviously that is against the deep state's interests or the state sovereignty. لیکن پولیٹیکل لیڈرشپ کا ایک رول ہوتا ہے اور ملٹری لیڈرشپ کا ایک اور رول ہوتا ہے. اینڈ آئی تھنک کہ پولیٹیکل لیڈرشپ ول think politically, will think diplomatically, because we are looking at things in a different way, because we have been, we have not gone through a military training. تو ایسا possible ہی نہیں ہے. Different people, different institutions bring their own experience, their work experience, their lived in experience. It cannot be the same. So complementary اس وقت بھی ایک hybrid system ہے جو کہ openly کہتے ہیں کہ ہم hybrid system ہے. آپ نے خواجہ آصف کی statement سنی ہوگی. آپ کے خیال سے کہ کامیاب ہائبرڈ سسٹم ہے 2018 ہم کہہ سکتے ہیں, وی کین آل ایگری کہ وہ ایک فیلڈ ہائبرڈ سسٹم تھا. اس وقت جو سسٹم ہے, ڈو یو کال اٹ اے سکسیسفل ہائبرڈ سسٹم, یا آپ کے خیال سے یہ ایک ناکام سسٹم ہے اس وقت؟ I think this is really regrettable کہ خواجہ آصف ابھی ریسنٹ ٹائم سے جو باتیں کر رہے ہیں. اگین اٹس این ایگزامپل آف somebody who's probably bored with the system, کیونکہ مے بی he's seen so many governments and it's natural کہ آپ ذرا jaded politician ہوں, یا ایون میڈیا میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ لوگ جو بڑے 30-40 سال سے کام کر رہے ہوتے ہیں, کوئی ینگ لڑکا یا لڑکی آتی ہے اور وہ کہتے ہیں ہم اسٹوری کو اس طرح کرنا چاہتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں نہیں میں نے کیا ہوا ہے ننگا پروت کیا ہوا ہے, میں نے کیے ہوئے ہیں بچوں کی اسٹوریز. بھائی ایک فریش اپروچ لانے کی ضرورت ہے. یہ لوگ تنگ آ گئے ہیں, دے آر ایکچولی وانٹنگ ٹو گو ٹوورڈز ریٹائرمنٹ. کسی کو بھی ہائبرڈ سسٹم کو امبریس کرنا دیٹ مینس یو آر گیونگ اپ, اینڈ دیٹس ناٹ پالیٹکس. یو سی, اگر آپ یہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ یو آر ناٹ اے پالیٹیشین, یو آر ناٹ اے لیڈر, ہائبرڈ سسٹم لفظ ہی نہیں استعمال ہمیں کرنا چاہیے, اور آپ اس کو امبریس کر رہے ہیں, اپنا رہے ہیں. I don't think کہ یہ ایک ڈگنیفائڈ پوزیشن ہے. I think کہ لوگوں کو بھی رسپیکٹ دینی چاہیے اور اپنی بھی سیلف رسپیکٹ ہونی چاہیے. تو میں تو اس بات کی قائل نہیں ہوں کہ آپ اپنی سیلف رسپیکٹ ہی کھو دیں. I mean, why would you come into politics? Why would you become a leader? جب آپ لیڈر, آپ کو لیڈر بنتے ہیں تو آپ پہ ڈائریکٹ تنقید ہوتی ہے. آپ پہلے ہی لائم لائٹ میں ہیں, آپ پہ پہلے بھی بہت تنقید ہوتی رہی ہے, اینڈ بیکاز آپ خود جرنلسٹ رہی ہیں تو یو ریئلائز کہ یہ کویشچنز, آپ مائنڈ مت کریے گا اس سوال کو, بٹ اٹس این اوپن کویشچن کہ آپ کی بہت سارے لوگ آپ کو ناپسند کرتے ہیں صرف اس لیے کیونکہ آپ ان کے پسندیدہ لیڈر پہ بہت تنقید کرتی ہیں, یا ایک بڑی پارٹی جو صرف پاکستان کی ہے وہ پینلائز بھی ہے اس وقت, اس میں ان کو لگتا ہے آپ ان پہ بہت تنقید کرتی ہیں. سو پولیٹیکلی یہ آپ کی جو بھی منشور ہوگا یا آپ کی جو بھی اسٹیٹمنٹس ہوں گی, اس پہ یہ جو آپ کے اوپر ایک کہہ لیں کہ پارشل ہونے کا الزام ہے, یہ افیکٹ کرے گا. I don't think so, Faria. یہ آپ کی سوچ میں ہے. I think that's your view. That's not my experience. میں جس طریقے سے ہر جگہ جاتی ہوں, جس طریقے سے مجھ کو ویلکم کیا جاتا ہے, پی ٹی آئی کے ورکرز, پی ٹی آئی کے سپورٹرز, پی ٹی آئی کے سٹنگ پریزیڈنٹس have arranged events for me, and they know کہ I am sincere, and they know کہ کہیں ان کی جان اگر بچانی ہوگی, I have delivered for them. Much of my staff is PTI. So یہ ایک میڈیا کا پرسیپشن ہے, یہ گراؤنڈ ریالٹی نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ میرا اپنا ایک سپورٹ بیس ہے, اور میں کسی کو لائک اے سیڈ ادر پارٹیز جو بھی اپنے کو پاپولر سمجھتے ہیں یا پاپولر ہیں بھی, I am not comparing myself with them, I am not competing with them, I am competing with my own mission. I am focused on my mission. I don't even follow the news. I don't even know what's happening with PTI. آپ جو یہ بات کہہ رہی ہیں یہ ایک بہت پرانی سوچ ہے. This is a few years ago. آپ کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ جو PTI آپ آج کل دیکھ رہے ہیں وہ بھی PTI نہیں ہے, and the voters and supporters are not stupid. They understand. They know what's happening. And انہوں نے بھی اپنا future سوچنا ہے. There is no deliverance. We are looking at 12 years plus in KP. There is absolutely no performance. 2013 سے لے کر ابھی تک اگر آپ دیکھیں تو ایجوکیشن میں آپ کی پرسنٹیج پوائنٹس دیکھیں, KP has slipped, Sindh has slipped. تو اگر جس پارٹی کو حکومت KP میں ملی تھی,
لوگ اندھے نہیں ہیں. There is a voter and a supporter base for many parties, but I have my own support base جن کی یہ میرے اوپر بہت پریشر تھا کہ آپ نے کوئی پارٹی نہیں جوائن کرنی اور آپ نے پالیٹکس میں آنا ہے اور آپ نے ہم کو پالیٹکس میں لانا ہے. اب آپ دیکھیں کل سے میں نے صرف پارٹی کا نام اس لیے اناؤنس کیا بیکاز آئی تھاٹ کہ یہ بات کہیں اور سے لیک ہو جائے گی, اینڈ سو آئی وانٹیڈ ٹو ٹیک اونرشپ اینڈ وانٹیڈ ٹو اناؤنس دا پارٹی. اور کل سے میں ساری رات نہیں سوئی فریہ بیکاز میرے فونز آر کمپلیٹلی ان کی بالکل ڈیٹا فل ہو گیا ہے بیکاز پیپل آر ٹیلنگ می کہ پلیز ہم ممبرشپ کے لیے ہمیں بتائیں کہ کیسے کرنا ہے, کیا کرنا ہے. اینڈ ایکچولی وی آلریڈی ہیڈ ممبرشپ جن کی رجسٹریشن ہم نے کروائی ہے, اور اس کے باوجود ایسے بچوں کے مجھے میسیجز آ رہے ہیں کہ آئی ایم گوئنگ ٹو بی 18 آن دا 7th of November, تو میں کیا کروں. سو there is a lot of support, اس لیے کیونکہ جن چیزوں کے بارے میں میں بات کرتی ہوں میڈیا اس کے بارے میں بات نہیں کرتا, یہ پرانے پولیٹیشنز ان کے بارے میں بات نہیں کرتے. میں سسٹینیبلٹی کی بات کرتی رہی, انوائرمنٹ کی بات کرتی رہی, اور میں نے کی ایشوز اور کی ایریاز کو ہائی لائٹ کیا, اور میں پچھلے 1-2 سال سے کر رہی ہوں. لوگ واچ کرتے ہیں, مجھے ٹیلی ویژن چینلز کی ضرورت نہیں ہے ٹو گیٹ مائی میسج اکراس بیکاز پیپل آر فالوئنگ می آن سوشل میڈیا. میں نے مینشن کیا سوشل میڈیا پہ آپ کی فالوئنگ ہے, انڈیڈ ہے. سوشل میڈیا اور وہ فالوئنگ پی ٹی آئی نے اپریشیٹ کیا ہے کہ ان کے ایریاز میں جو ایریاز ان کے ایم پی ایز اور ابھی جو ایم این ایز بھی بنے ہیں کے پی میں, وہ باتیں انہوں نے ہائی لائٹ نہیں کی بیکاز ظاہر ہے میری ایک ایسوسیشن اور ایک گراؤنڈ ریالٹیز کے ساتھ میں جڑی ہوئی ہوں, اینڈ دیٹ از مائی پالیٹکس. مائی پالیٹکس از ناٹ اباؤٹ اڈیالہ میں کون ہے, لنڈن میں کون ہے, کون آ رہا ہے, کون جا رہا ہے. آئی ایم ناٹ انٹرسٹیڈ, آئی ایم ناٹ ان کمپٹیشن ود دیز پیپل. کوئی لوگوں کے نام بتائیں گی جو آپ کی پارٹی میں آپ نے سوچ لیا ہو کہ آپ کے ساتھ ہوں گے؟ فریہ, مجھے ایک اور سینئر جرنلسٹ ہیں, پرانی جرنلسٹ ہیں, انہوں نے میسج کیا اینڈ آئی سپوز وہ نیوز مانگنا چاہ رہی تھی, تو آئی کین ہیپیلی رپورٹ کہ دیر آر نو نیمز دیٹ یو اور another senior journalist would recognize, and this is very important to me کہ جب میں کہہ رہی ہوں کہ فاؤنڈنگ ممبرز میں I don't want any Buddha Babas. The founding members and the manifesto will be designed by fresh faces and fresh blood. اور ابھی ہماری پہلی ریڈنگ مینیفیسٹو کی ہمارے ایک کلوز ورکنگ گروپ میں ہوئی ہے, اور جن لوگوں میں میں انٹرسٹڈ ہوں ان کو میری بات بھی سمجھ آئی ہے. They've liked the manifesto, they've added some things to it, and I'm very happy کہ this platform is going to give those people a voice, a backing, جن کی پولیٹیکل بیکنگ نہیں ہے, جن کا باپ پالیٹکس میں نہیں ہے, جن کا ہسبینڈ پالیٹکس میں نہیں ہے, جن کا کوئی سیلیبریٹی پروفائل نہیں ہے, جو اپنے حلقے میں رہتے ہیں 12, 13, 15 سال, ان کا اپنا ایک جینون ووٹ بیس بھی ہے. اور یہ ایک آپ دیکھیں گی کہ they are genuinely wonderful people that you might not have heard of, لیکن میرے پاس سی ویز آئی ہیں, میں نے ان کا بیک گراؤنڈ چیک کیا ہے کہ 15-20 سال سے وہ کیا کر رہے ہیں. بعد میں اگر کوئی ہمارے لائن پہ آنا چاہے, ہم جس طرح سے آپریٹ کرنا چاہ رہے ہیں, if they comply with the things that we have put into place, کہ you must pass a series of interviews, you must pass a series of time management and protocols, کہ can you be competent enough, and that is very important to me. So I will not be deciding کہ جی یہ حلقہ اس کو دے دیں, وہ حلقہ اس کو دے دیں. وہ لوگ جو کہ وہاں سے جڑے ہوئے ہیں اور ان کی ادھر کوئی کنٹریبیوشن ہے, ان کا جینوئنلی حق بنتا ہے ان کو. So that is my idea, and I'm very, very hopeful کہ میں I will make sure, and the people who are around me will make sure کہ ہم کسی بھی اولڈ بوائز نیٹورک کو زیادہ انٹرٹین ہمیں نہ کرنا پڑے انشاءاللہ. ریحام خان صاحبہ, بہت بیسٹ آف لک ٹو یو. ہم یہاں پہ ریپ اپ کریں گے. ڈو ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.